नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व यु'तूनज़्ज़काह व हुम राकिऊन। वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रजब का महीना चल रहा है। गुज़िश्ता जुमे एक ज़िम्मेदारी जो इस उम्मत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए और वास्ते से लगी है, कार नबूवत वाला काम, उस बारे में कुछ गुजारिशात अर्ज़ की गई थी कि इस उम्मत का ख़ासा और इस उम्मत को जो टाइटल और लक़ब मिला है बेहतरीन उम्मत का, उसकी वजह अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर है कि मारूफ़ात पर चलकर मारूफ़ात पर चलाना, मुनकिरात से बचकर मुनकिरात से रोकना, ये हमारा वजह टाइटल है। हमारा जो खैर उम्मत का लक़ब हमें मिला, उसकी वजह तस्मिया है। अभी गुज़िश्ता दिनों 13 रजब गुज़री है। इस हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल में कुछ गुजारिशात अर्ज़ करनी है, क्योंकि हमारा ईमान और हमारा दीन मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक हम आले रसूल और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के तज़किरे और उनके फ़ज़ाइल को सामने न रखें और उनकी बात न करें, हमारी बात मुकम्मल ही नहीं है। क्योंकि ये वो तबक़ा है जो इस्लाम का अव्वलीन मुखातिब है। इस कुरान पाक का, इस वही का सबसे जो पहले मुखातिबीन अव्वलीन हैं वो सहाबा किराम हैं। और फिर हमारा ये अक़ीदा है कि तमाम अम्बिया मासूम अनिल ख़ता हैं और तमाम अम्बिया का मर्तबा बड़ा है, लेकिन हमारे आका की शान बड़ी है। हमारे आका इमामुल अम्बिया हैं, सरदार हैं, अम्बिया के सरदार हैं और ख़त्म नबूवत का सहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे सजा है कि आपके बाद अब कोई नया नबी नहीं आएगा। इस एतबार से भी फ़जीलत वाले हैं। तमाम अम्बिया की इमामत आपने कराई, इमामुल अम्बिया भी ठहरे, और तमाम अम्बिया के फ़ज़ाइल और महासिन और महामिद अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा फरमा दिए। इसलिए आप तमाम अम्बिया के फ़ज़ाइल और महासिन और महामिद के मंबा थे, मरकज़ थे। फिर उसके बाद सहाबा किराम का जो तबक़ा है, जो जमात है, वो इस कायनात में सबसे अफजल तरीन तबक़ा है। सहाबा किराम का तमाम उम्मतों में और तमाम मखलूक़ात में जो फ़जीलत वाली जमात है वो सहाबा किराम की है। फिर उन सहाबा में भी अल्लाह ने बास को बास पर फ़जीलत दी है, जो अशरा मुबशरा हैं, जिन्हें ज़बान नबूवत से जन्नती होने की बशारत दुनिया में मिली नाम लेकर, तो वो 10 आशरा मुबशरा वो फ़जीलत वाले हैं। फिर उनमें 4 खुलफ़ाए राशिदीन हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये 4 खुलफ़ाए राशिदीन जिनका दर्जा मर्तबा बक़िया तमाम सहाबा से ज़्यादा है। अच्छा, जहाँ फ़जीलत की बात आती है, फ़ज़ाइल की बात आती है, तो हर एक की जुज़वी और इनफिरादी फ़जीलत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है, जिनमें हज़रत अली की फ़जीलत सबसे ज़्यादा है। अक़ीदे को हमने संभालना है। फ़जीलत और अफजलियत ये 2 अलग चीज़ें हैं, ये बात थोड़ी समझने की है। आज हम जो गड़बड़ कर रहे हैं ना,
وہ یہیں پر گڑبڑ ہو رہی ہے کہ بعض فضیلت میں جو ہے وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ جن کو افضلیت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہے اس سے بھی گرا دیتے ہیں، اس کا مرتبہ کم کرتے ہیں۔ فضیلت اور چیز ہے، افضلیت اور چیز ہے۔ فضیلت کا تعلق فضائل سے ہے، اس میں ضعیف احادیث بھی چل جایا کرتی ہیں کہ آپ فضیلت کے باب میں اگر کوئی حدیث آپ کو قوی نہیں مل رہی تو آپ ضعیف حدیث بھی فضائل میں چلا سکتے ہیں۔ افضلیت کا تعلق عقیدے سے ہے، افضلیت کا تعلق عقائد سے ہے، اس میں آپ کو اگر کوئی دلیل پیش کرنی ہے تو مضبوط دلیل پیش کرنی ہوگی، کمزور حدیثیں نہیں چلیں گی۔ تو فضائل کے باب میں تو حضرت علی کا مرتبہ اور درجہ بہت اونچا ہے فضائل کے باب میں، اور افضلیت کے باب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اونچا ہے، جو قرآن اور حدیث کے دلائل سے واضح ہے، اس کا تعلق عقائد سے ہے۔ یہاں ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی ہے اور وہ مرتبے کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں، فضیلت کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں، افضلیت کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں، یعنی کہ جو مرتبے، مراتب اور جو مناصب کسی کی شان میں دے سکتے ہیں وہ ہم حضرت علی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اپنے عقیدے کو بھی سنبھالنا ہے اور اپنی محبت کو بھی سنبھالنا ہے۔ آل رسول سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن جس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہوں، قرآن کی آیات موجود ہوں، ان دلیلوں کی روشنی میں جس کو افضلیت کا درجہ ملا ہے ہم نے بھی اس کو اسی درجے پر رکھنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فضیلت کے باب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اونچا ہے، آج اسی پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر، ان کے مناقب پر۔ 13 رجب آپ کی ولادت کا دن ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں پوری کائنات میں جنہیں نبی نے غسل دیا ولادت کے وقت، اور یہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے نبی کو غسل دیا آپ کے وصال کے وقت۔ یہ اعزاز اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ جب یہ خود پیدا ہوئے، ان کو غسل دینے والے، پہلا غسل نبی نے دیا، گھٹی نبی نے پلائی، یعنی کہ ہم کسی بزرگ کی گھٹی پلاتے ہیں کہ بچے کے اندر خیر آئے، برکت آئے، کسی بزرگ سے جو ہے نا وہ چٹا کر کوئی میٹھی چیز بچے کے منہ میں ڈلواتے ہیں کہ اس سے خیر آئے، برکت آئے، بچہ جو ہے وہ اس بزرگ کی صفات کا حامل ہو۔ تو قربان جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ کو پہلی گھٹی دینے والے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو جن کی صفات، جن کی ساری عادات، اطوار، مزاج سارا منتقل ہوا شروع سے ہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل بھی دیا، پہلا غسل جو دیا آپ کو دنیا میں آنے کے بعد وہ نبی نے دیا۔ اور آگے چلیں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے اس کائنات پر اگر کوئی ہے تو حضرت علی ہے۔ اس دھرتی پر دعوت قبول کرنے والے اسلام کی بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 7 سال یا 10 سال کی عمر تھی۔ آپ گھر تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت اماں جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز عبادت میں مصروف تھے، تو پوچھنے لگے بھئی یہ کیا چیز ہے؟ بتایا کہ بھئی یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اچھا، یہ عبادت اللہ کی ہے۔ گھر گئے، ابا جان سے کہا کہ بھئی میں جو ہے وہ عبادت کرنا چاہتا ہوں، فوراً آ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد جو کام نبی کا تھا وہ کام ان کا تھا۔ پچھلے جمعے اسی پر بات ہوئی تھی کہ جو صحابی ایمان لاتا، ایمان لانے کے بعد وہ اس ایمان کی دعوت آگے منتقل کرتا، یہ اس کی ذمہ داری میں شامل تھا۔ نبی کے ہوتے ہوئے بھی جو قافلے، جو وفود آیا کرتے ایمان لانے کے لیے، جب وہ پوچھا کرتے اب ہماری کیا ذمہ داری ہے، ان کو کہا جاتا کہ جو چیز آپ کو پڑھائی گئی ہے، سکھائی گئی ہے، وہ جا کر اپنے قبائل میں، اپنے قبیلوں میں، اپنے علاقوں میں لوگوں کو سکھائیں۔ پہلے ہی دن سے ہماری داعی جو ایک ہماری صفت ہے، وہ ہماری ذمہ داری پہلے دن سے لگائی جا چکی۔
آج ہم اس ذمہ داری سے منہ موڑ کر بیٹھے ہیں، یہ تو ہماری ہی کمزوری ہے، لیکن ہم شروع دن سے جب سے ایمان ہمارے دلوں میں آیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے ایک دائی کہ منکرات سے روکنا، منکرات سے رکنا، معروفات پر چلنا، معروفات پر چلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس ذمہ داری کو ساتھ لے کر چلتے رہے، ساتھ لے کر چلتے رہے۔ اور جو قرآن کی آیت ہے نا وانذر عشیرتک الاقربین، کہ جب حکم ہوا کہ اپنے عزیز و قرابہ کو اللہ سے ڈرائیے، اللہ کی دین کی دعوت دیجیے، تو آپ نے اپنے کچھ رشتہ داروں کو دین کی دعوت کے لیے جمع کیا گھر پر۔ حکم خدا کا اور مہمان نوازی مصطفیٰ کی، انتظام کس کا؟ حضرت علی کا۔ دعوت جو پکائی گئی تقریباً اس میں 30-40 افراد شامل تھے۔ اللہ کا حکم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کے لیے بلایا، اور انتظام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت کا کیا، جو اسلام کی سب سے پہلی دعوت طعام تھی، یعنی کہ کسی کو دعوت اور کسی کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے جو پہلی دعوت کی گئی تھی، اس کا اعزاز بھی حضرت علی کے پاس آیا کہ اس کا انتظام حضرت علی نے کیا۔ ایک دستی پکائی گئی، دستی میں سے کچھ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی تناول فرمایا اور باقی اس میں واپس ڈال دیا، اور 30-40 افراد وہ ایک دستی کھاتے گئے اور کھاتے گئے اور کھاتے گئے، اور بقیہ جب بچی تو وہ واپس ویسی کی ویسی تھی، کچھ کمی نہیں ہوئی۔ تو یہ پہلی دعوت جس کا انتظام حضرت علی کے ذمے آیا، یہ اعزاز ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی ہیں، یہ اعزاز ہے۔ حضور سے محبت کتنی تھی اور حضور کا اعتماد ان پر کتنا تھا، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب ہجرت کا حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں تھیں، دشمنوں کی امانتیں، دوستوں کی نہیں، جو آپ کو صادق اور امین دل و جان سے تسلیم کرتے تھے، لیکن دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، قرآن کے دشمن تھے، تو وہ امانتیں آپ کے پاس تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانتوں کی ذمہ داری کے لیے اگر کسی کو اہل سمجھا تو وہ حضرت علی، یہ اعزاز ہے کہ نہیں؟ اور اپنا بستر ان کو پیش کیا کہ آپ یہاں سو جائیں۔ عام حالات کا بستر نہیں تھا وہ، کہ ایک عام حالت میں نبی نے اپنا بستر دے دیا کہ آپ یہاں آرام کریں، نہیں 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 نہیں، اس وقت سینکڑوں لوگ باہر محاصرہ کر کے کھڑے ہیں، نعوذ باللہ، آج تو اپنا کام کر کے جائیں گے، آج چھوڑنا نہیں ہے۔ اس محاصرے میں، اس جان کے خطرے کی حالت میں آپ یہ ذمہ داری کس کو دے رہے ہیں؟ حضرت علی کو، اور حضرت علی خوشی سے قبول کر رہے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے، آج ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ ہمارے فلانے دوست کو جان کا خطرہ ہے، وہ اپنا موبائل ہی بند کر دے گا، اس سے دوستی ختم کر دے گا، اپنی جان بچائے گا، کہیں اس کے زد میں نہ آ جاؤں۔ بھائی موبائل لے کے ہم گھر کے باہر نہیں کھڑے ہو سکتے دوستوں کے ساتھ کہ بھائی یہ تو خود بھی مرے گا، مجھے بھی مروائے گا، حالات ہی ایسے ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اندازہ کیجئے کہ اس وقت آپ نے اس اعتماد کو برقرار رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات قبول فرمائی، اور وہ امانتیں اپنے پاس اپنی ذمہ داری میں نہیں، اور زبان حال سے یہ کہا ہوگا کہ جو دنیا والوں کی امانتیں ہیں مال کی صورت میں، وہ تو آپ مجھے ذمہ دار بنا رہے ہیں، خود آپ اپنی آپ کی جو جان ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی غم نہ کرو، یہ جو مال ہوتا ہے نا، مال لوگوں کا، اس کی ذمہ داری لوگوں کو دی جا سکتی ہے، لیکن جو نبی ہوتا ہے اس کی جان کی ذمہ داری کسی کو دی نہیں جاتی، اللہ اس کی جان کی حفاظت کرتا۔ تو میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہ بول ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، فرشتے آ گئے اس آگ کو بجھا دے، نہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس آگ میں جاتے ہوئے، وہی میری حفاظت کرنے والا ہے۔ یہاں سے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ تو بستر پر سلا کر جب آپ جانے لگے تو حضرت علی سے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ بتانے کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علی کل صبح یہ امانتیں واپس کر کے تم میرے پیچھے ہجرت کر کر مدینہ آ جانا۔ اس جملے میں بڑی گہرائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی سوتا ہوں رات کو تو مجھے صبح کے اٹھنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، موت آ جائے نیند کی حالت میں، نیند تو ویسے بھی آدھی موت ہے نا بھائی،
आधी मौत होती है नींद, सुबह उठे ना उठे, सांस निकली है वापस आए ना आए, शक होता था। लेकिन ये जो रात थी जो मैं बिस्तर पे मौत के सोया था, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी की इंतहाई दर्जे की उम्मीद थी कि सुबह मुझे मौत नहीं आएगी, क्योंकि नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता नाउज़ुबिल्लाह। नबी ने फरमाया है कि तुम मेरे पीछे सुबह ये अमानतें वापस करके मदीना आ जाना। और ये खाली बोला नहीं था, आप जब हिजरत करके वो गारे सौर का वाक़या वहाँ रहे, फिर वहाँ से आगे आप चले, और फिर वो सारा माजरा जो है, आप मदीना में दाखिल होने से पहले एक जगह जहाँ मस्जिद कुबा है ना आज, वहाँ एक घर भी था, वहाँ आपने क़याम किया तकरीबन 10 से 15 दिन, इंतज़ार किया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, इंतज़ार किया कि वो हमारे साथ आकर मिलें तो हम एक साथ मदीना में दाखिल हों। ये मोहब्बत थी हुज़ूर की। तो वो मस्जिद कुबा भी इसलिए बनाई गई, वहाँ आप ठहरे थे, जहाँ आप ठहरते थे वहाँ मस्जिद बनाते थे, तो वो मस्जिद कुबा इस एतबार से तामीर की गई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतज़ार में। बताओ भाई, बात समझ आ रही है? हाँ, ये है मर्तबा हज़रत अली का। और फिर आगे चलिए, मदीना में दाखिल हुए। आपने मदीना में दाखिल होने के बाद जो वाक़यात हैं वो तो आपको पता ही हैं, लेकिन मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो फ़ज़ाइल के बात के बारे में जो बातें हैं वो बस मैंने डिस्कस करनी है ताकि बात सिमट जाए। आपने मुआख़ात कायम किए अंसार और महाजिरीन के दरमियान कि भाई तकरीबन ये 52 आदमी थे जो मस्जिद कुबा से मदीना में दाखिल हुए, मिलते गए, हिजरत करते रहे। 52 सहाबा मक्का से आए थे, 53वें हज़रत अली थे और 54वें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद थे। तो 52 का फ़ैसला आपने कर दिया कि फ़लाना फ़लाने का भाई है, घर के मामलात में भी और कारोबारी मामलात में भी। चलो भाई, एक को एक का भाई बनाते गए 52 का फ़ैसला हो गया। 52 के दरमियान मुआख़ात भाईचारगी कायम कर दी। बच गए कौन? हज़रत अली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वहाँ आपने एक जुमला इरशाद फरमाया, अली अंत अख़ी फ़िद दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है, तेरी मुआख़ात मुझसे है और किसी से नहीं। ये एज़ाज़ भाईचारगी का, मुआख़ात का, यह हज़रत अली के हिस्से में आया। बहुत बड़ा एज़ाज़ है, ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है। अली को अपना भाई कहा आपने उस वक्त मुआख़ात जब आप कायम कर रहे थे। उसके बाद फिर जंगें हुई हैं, बदर हुई, उहद हुई और खंदक हुई और तबूक हुआ, सुलह हुदैबिया हुआ बीच में। ये सारे मामलात में हज़रत अली साथ रहे हैं और हर जंग में आपके कारनामे बेशुमार हैं, बेशुमार कारनामे। खैबर हुई, खैबर तो आज भी गवाही देता है आपकी शुजाअत और बहादुरी कि आपने जो किला फ़तह नहीं हो रहा था, बाकी 15-16 किले फ़तह हो गए थे, 19 किले थे, जो बकिया किले थे फ़तह नहीं हो रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि कल मैं झंडा और आलम उस शख्स के हाथ में दूंगा जिससे इस्लाम को और इस किले को अल्लाह फ़तह करवाए। तो बड़े बड़े जलील क़दर सहाबा उस वक्त ये आरज़ू कर रहे थे कि ये क़ुरा किसके खाते में जाएगा, ये नाम किसका निकलेगा। हर एक पर उम्मीद था कि काश मेरा नाम आ जाए। सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, अली को बुलाओ। अली कहाँ है? लोगों ने बताया कि भाई उनकी आँख में तो पानी आया हुआ है और बुखार की कैफियत है। कहा कि बुला के लाओ। बस अली को बुलाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन आँख में डाला और बीमारी उसी वक्त ख़त्म हो गई और झंडा आपने हज़रत अली के हाथ में दिया। और फिर जब मरहब का सामना हुआ तो मरहब ये सोचने लगा कि एक नौजवान को शायद कुछ ख़त लेकर भेजा सुलह नामे का ना, एक छोटा सा नौजवान, उस वक्त आप नौजवान थे, उम्र ज़्यादा नहीं थी, तो ख़त देकर भेजा सुलह के लिए शायद। तो जब करीब हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मरहब को पुकारा
اور اپنی حیدر والی جو صفت جو آپ کی ماں نے آپ کا یہ لقب رکھا تھا. آپ کے بہت سارے القابات ہیں. ابو تراب آپ کی کنیت ہے، حیدر بھی ہے، علی المرتضیٰ مرتضیٰ بھی ہے. ان سب کی وجہ تسمیہ ہے. مرتضیٰ کیوں کہتے ہیں، کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہیں، ابو تراب کیوں کہتے ہیں، اس کے پیچھے ان کے فضائل ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان کے کچھ وجہ تسمیہ ہیں. اسد اللہ بھی آپ کا لقب ہے. یہ سارے ابو الحسن، ظاہر سے حسن والحسین آپ کے دونوں بیٹے تھے، ان کی وجہ سے آپ کی یہ کنیت پڑی، یہ لقب پڑا. تو ایک حیدر لقب بھی آپ کا تھا جو آپ کی والدہ نے آپ کو دیا تھا. تو اس لقب سے آپ نے اس کو للکارا کہ میں تجھ سے صلح کرنے نہیں آیا، تیرا کام تمام کرنے آیا ہوں. تو اس نے پھر حملہ کیا. ظاہر سی بات ہے، مرحب وہ آدمی تھا جو ایک ہزاروں کا مقابلہ کرتا تھا. ایک آدمی، اتنا جری پہلوان تھا وہ، اتنا سخت آدمی تھا، ایک ہزاروں کے مقابلے میں تھا وہ. جب اس نے وار کیا، آپ نے ڈھال آگے کی، اس کی تلوار ٹکڑے ہو گئی. جہاں سے ٹکڑے ہوئی، جو جس سے آپ جس حصے سے تلوار کے ضرب لگائی جاتی وہ ٹکڑا الگ ہو گیا. تو اب یہ تو بڑا اس کے ڈر ہوا کہ اب تو میرا کام دوسری بار میں ختم ہو جائے گا. تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہتے پر حملہ کرنے سے منع کیا ہے، جا اپنے پیچھے سے ایک اور تلوار لیا. یہ ہوتی ہے بہادری، شجاعت، کہ اب موقع ملا ہے، اس کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، کام تمام کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا. اس کو بولا جا اور تلوار لیا. دوسری تلوار لے آئے، وہ بھی ٹوٹ گئی. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کام دکھایا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. پھر وہ قلعہ بھی فتح ہوا اور اسلام کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صلح حدیبیہ کے وقت جب وہ آپ کی طرف سے وہ سارا صلح نامہ تیار کیا گیا تو اس میں لکھا گیا کہ ھذا ما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو صلح نامہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. جب انہوں نے پڑھا، مشرکین مکہ نے، انہوں نے کہا بھئی ہم ایک بندے کو اللہ کا نبی مانتے ہی نہیں ہیں، یہ یہاں سے ہٹاؤ، یہاں محمد بن عبداللہ لکھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں علی کو، لکھنے والے یہی تھے. تو علی کہنے لگے کہ حکم تو آپ کا سر آنکھوں پر ہے لیکن میری ہمت اور طاقت نہیں ہے اس کو مٹانے کی، میں نہیں مٹا سکتا اس کلمے کو. آج دین زندگیوں سے ہمارے مٹتا چلا جا رہا ہے. ذرا سی بات پر، ذرا سی رسم و رواج کے چکر میں، خوشی اور غم کے موقع پر ہم نبی کی تعلیمات کو مٹا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. گستاخیاں خالی غیر نہیں کر رہے، گستاخی ہم مسلمان بھی کر رہے ہیں اپنے آقا کی. معاملات ہمارے کیسے ہیں، ہماری معاشرت کیسی ہے، ہمارا تہذیب اور تمدن کیسا ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے اچھے سے. مسجد میں آتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور باہر نکل کر جھوٹ بول کر، ناپ تول میں کمی کر کر، غیبت کر کر، شراب پی کر، زنا کر کر، دوسروں کو دھوکہ دے کر، دوسروں کا مال غصب کر کر زندگی بھی گزار رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم عاشق ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. محبت اس کا نام ہے کہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ جب جو نام لکھ دیا گیا میں مٹا دوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں ہے، آپ نے خود اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا کر، آپ کو پتہ تھا کہ اگلے 2 سال بعد یہ مکہ اللہ نے میری جھولی میں ایسے گرا دینا ہے. یہ جتنی صلح کرتے رہیں اور جتنے یہ فیصلے اور جتنی شرائط لگاتے رہیں، لگانے والے لگاتے رہیں، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے مجھے یہ مکہ جو ہے میری جھولی میں ایسے ڈالنا ہے، بغیر کسی جنگ و جدال کے، بغیر کسی لڑائی کے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے وہ اس کو مٹایا. یہ محبت تھی. مواخات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مواخات میں اپنا بھائی بنایا. اور پھر اس پر بس نہیں کیا، پھر آگے چلیے. یہ تو آپ کی وہ زندگی ہے جو باہر کی ہے. گھر کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی لاڈلی بیٹی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو عرش پر، آسمانوں پر طے ہوا، اللہ نے طے کیا اللہ کے حکم سے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کسی کی بیٹی اللہ کے حکم کے بغیر لیتا نہیں اور اپنی بیٹی اللہ کے فیصلے کے بغیر دیتا نہیں. ابو بکر کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اور فیصلہ اللہ کے حکم سے ہوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے حکم سے ہوا.
ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اللہ کے حکم سے ہوا، اور آپ نے جو اپنی بیٹی نکاح میں دی ہیں لوگوں کے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں دی ہیں۔ اچھا، نبی جس کو اپنی بیٹی دیتا ہے تو وہ شوہر اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتا، اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیب میں آئیں، اور آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے اور شادی اس وقت تک نہیں کی جب تک آپ حیات تھیں۔ ویسے آپ کی 9 شادیاں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی شادیاں ہیں؟ 9 شادیاں ہیں، یا ایک روایت کے مطابق 7 شادیاں ہیں، یکے بعد دیگر ہیں۔ لیکن جب تک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھیں آپ نے دوسری شادی نہ کی۔ تو جب شادی کا وقت آیا آپ نے بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، جہیز میں مہر میں کیا دینا ہے، کیا ہے تمہارے پاس جو مہر تم طے کرو گے؟ کہا کہ بھئی میرے پاس ایک گھوڑا ہے۔ کہا کہ نہیں، گھوڑا تو جنگ میں استعمال ہوتا ہے، نہیں، اور کوئی چیز؟ ہاں ایک زرہ ہے، جاؤ وہ بیچ کر آ جاؤ۔ آپ نکلے بیچنے کے لیے، راستے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں، مہر کی تیاری، شادی ہے میری۔ محبت دیکھیں آپس میں۔ آج ہمیں خارجیوں نے بتایا کہ آپس میں یہ دست و گریباں تھے، ان کے مشاجرات کو لے کر ہمیں فرقہ بندی میں ڈال دیا، فرقے بنے ہوئے ہیں، اور ہر آدمی اپنے فرقے کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا کر رہا ہے، کیا بد زبانی کر رہا ہے، بے لگام گھوڑے کی طرح بد زبانی کر رہا ہے، صحابہ کرام کی توہین بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی آپس میں محبت دیکھیں کہ وہ زرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی آپ کو جو رقم کی ضرورت ہے آپ مجھ سے لے لیں، عزت نفس مجروح ہوتی، وہ زرہ کہہ رہے میں خریدوں گا، لاؤ مجھے دو۔ 480 درہم، ایک روایت کے مطابق 400 درہم، اس وقت کا مہر تھا نا، مہر فاطمی جسے آپ کہتے ہیں، 400 درہم، 480 درہم کی وہ زرہ آپ نے خرید لی۔ اور جو شادی کے وقت گفٹ دیے جاتے ہیں نا، میرج گفٹ جو ہوتے ہیں، وہ زرہ واپس آپ نے، حضرت علی کی زرہ تھی وہ ان کا زیور تھا، وہ ایک جوان جو بہادر بھی ہو، شجاعت بھی اس کا سر کا تاج ہو، اور وہ حیدر ہو، اس کا جو ساز و سامان ہوتا ہے وہ اس کا زیور ہوتا ہے۔ ایک مرد مجاہد کا زیور کیا ہوتا ہے؟ اس کا ساز و سامان جو آلات جنگ ہوتے ہیں۔ تو وہ زرہ آپ نے ان کو واپس گفٹ کر دی، اس وقت وہ منع نہیں کر سکتے تھے، شادی کا تحفہ اس طرح سے واپس کیا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ لے کر ان کو وہ رقم دی، اور پھر وہ مہر کے طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں آیا۔ تو یہ آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں، ظاہر سی بات ہے، یہ دونوں گھر کے داماد تھے، دونوں گھر والے تھے، گھر کی بات گھر میں رہے، اس لیے آپ نے وہ سارے معاملات کیے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے اللہ کے حکم سے کروایا، اور جو آپ کی نسل ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ سے چلی، حسن و حسین پیدا ہوئے۔ پھر آپ نے اور بھی شادیاں کی، جو سعادت خاندان آپ کا جس داماد سے چلا ہے وہ سعادت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں آئی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، آپ کو جن صحابہ نے غسل دیا ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو نبی نے غسل دیا، جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو غسل دینے میں حضرت علی موجود ہیں۔ کیسی سعادت ہے، یہ اور کسی صحابی کے نصیب میں نہیں آئی۔ تو میں نے پہلے عرض کیا فضائل کے باب میں حضرت علی کا مرتبہ بہت اونچا ہے، افضلیت کے باب میں قرآن و حدیث کے دلائل اور ثبوت کے اعتبار سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے اپنا جانشین دنیا میں مقرر کیا، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ لیکن فضائل کے باب میں جب بات ہوگی، علی کا مرتبہ بڑا اونچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر رہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مشیر رہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی مشیر رہے۔ جب ان کا خود کا دور خلافت آیا تو خارجیوں نے وہیں سے خارجی اور خارش دونوں ایک ہی چیز ہیں کہ ان کو خارش اس وقت سے لگی اور آج تک لگی ہوئی ہے، صحابہ سے محبت نہیں ہے، ان کو اہل بیت سے بھی محبت نہیں ہے۔ اسی وقت سے وہ سازشیں کرتے رہتے تھے کس طریقے سے مسلمانوں کو لڑایا جائے، آج تک وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نے ایک عذاب میں مسلط کیا ہے۔ تو حضرت علی کا جب دور خلافت آیا تو خارجیوں کی ایک ٹیم آ گئی، کہا کہ ہم نے ابو بکر کا دور دیکھا، بڑا امن والا تھا، حضرت عمر کا دور بھی بڑا امن والا تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی، حضرت عثمان کا دور بھی شروع میں امن والا تھا، آخر میں پھر جنگ و جدال کی طرف چلا گیا، لڑائیاں ہوئیں۔
تو آپ کے دور میں بھی بڑے جنگیں جدال اور لڑائی ہیں، ایک گروہ آپ کا باغی بنا ہوا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خارجی کا منہ ایسے بند کیا کہ بھئی جو تینوں خلیفہ گزرے ان کا مشیر میں تھا، تو مشورے بھی اچھے دیتا تھا۔ جو تینوں خلیفہ گزرے ہیں ان کا مشیر میں تھا اور میں مشورے بھی اچھے دیتا تھا جو مسلمانوں میں جوڑ پیدا کریں، لیکن جب میں خلیفہ بنا میرے مشیر تم ہو، تو تمہارے جو مشورے ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کو لڑانے والے ہوتے ہیں۔ کیسا بہترین جواب دیا، منہ بند کر کے رکھ دیے ان کے، کیونکہ صحابہ اکرام کی آپس میں محبتیں تو اس کے واقعات بے شمار ہیں۔ اگر ان کے مشاجرات ہوئے کسی بات کو لے کر، ان کی آپس کی تلخ کلامی لڑائیاں ہوئی ہیں، تو بھئی وہ ان کا آپسی معاملہ ہے، اس سے کوئی ایک بھی صحابی کے درجے سے نہیں نکلتا۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہم یہاں مفتی بن کے بیٹھ گئے، بعد والے، پہلے محدثین کو یہ خیال نہیں آیا، تابعین کا دور گزرا، صحابہ کے بعد تابعین کا مرتبہ سب سے بڑا ہے، ان کو یہ خیال نہیں آیا، تبع تابعین کو بھی نہیں آیا، محدثین اور فقہاء کو بھی نہیں آیا، ائمہ کو بھی نہیں آیا۔ آج 1400 سال کے بعد یہ خیالات لوگوں کو آ رہے ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں کہ بھئی فلانے نے فلانے کے ساتھ زیادتی کی، اور وہ صحابیت کے درجے سے پھر کہاں برقرار رہا؟ اور تم ہوتے کون ہو اس کو کسی کو صحابہ کے درجے سے نکالنے والے؟ ایک موقع تھا، حضرت علی کی فضائل میں ہی یہ بات لکھی ہے، ایک موقع ایسا تھا جسے غدیر خم کا موقع کہتے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین جو بات ارشاد فرمائی، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ یہ بات آپ نے کیوں؟ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے حج، آخری حج تھا 10 ہجری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری سال تھا، اور پھر جب حج کا خطبہ دے کر آپ چلے تو آپ راستے میں ایک جگہ اسامہ بن زید، ایک صحابی ہے جن سے رسول اللہ کو بے تحاشا محبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت محبت تھی، وہ رنگ کے تھوڑے سانولے تھے، ان کو کوئی حاجت پیش آئی، قضاء حاجت، انہوں نے اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو بیٹھنے کا کہا اور پھر وہ اپنی حاجت کے لیے چلے گا۔ قافلہ سارا آپ کے ساتھ، بڑے بڑے صحابہ اس میں موجود ہیں، اور وہ یمنی بھی موجود ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی کچھ ارمن ہوئی تھی، اور انہی کے کہنے پر اسلام لائے تھے۔ پھر وہ حج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تھا کہ آپ آپس میں نہ لڑیں اور نہ ان کے ساتھ بحث کریں، آپ ان سب کو یہاں لے آئیں، میں ان کا فیصلہ کروں گا۔ تو وہ یمنی بھی تھے اس میں، تو اسامہ بن زید گئے قضاء حاجت کے لیے، تھوڑی دیر ہو گئی، واپس آئے تو جو بڑے بڑے صحابہ تھے جو نسبتاً نسب حسب کے سب اعتبار سے بھی بڑے تھے اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اچھے تھے، تو انہوں نے ان میں سے کچھ گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رنگ کا تانا دیا کہ آپ نے ہمیں وہ کالے رنگ کے تھے، اس کالے اور کوڑ رنگ کے لیے، یعنی کہ بندے کے لیے آپ نے ہمیں اتنا انتظار کرایا۔ تو روایت میں ملتا ہے یہ وہی گروہ تھا جو حج کر چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ دیکھیں حج میں شریک تھا اور حج بھی ادا کیا، حج کے بعد یہ وہی سارا ٹولہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان سے جہاد کیا گیا، سب کو واصل جہنم کیا گیا۔ تو یہ بات تو جو بات آپ کی ماننے کی وہ ہم مانیں گے، یہ ماننا اس بات کو لے کر کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، ہے بھائی؟ ہمارے یہاں تعریف یہ کی جاتی ہے وہ صحابی جو ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کرے اور اس ایمان پر اس کی موت ہو، وہ صحابی کے درجے میں ہے۔ جو یہاں اعتراض کرنے والے تھے اسامہ بن زید پر، تو اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف پہنچی تھی، تو اس تکلیف کا پھر اللہ نے کیسا بدلہ لیا کہ جب بعد میں وہ مرتد ہوئے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کیا، ان کو واصل جہنم پہنچایا۔ تو یہ محبت، اور پھر اس مقام پر جب یہ اونٹنی بیٹھی تھی تو وہیں اہل یمن کا بھی فیصلہ ہوا اور ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی جو حضرت، یعنی کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ جو مجھے اپنا مولا تسلیم کرتا ہے وہ علی کو بھی اپنا مولا تسلیم کرے۔ اب یہاں یہ اعتراض کہ مولا دوست کے معنی میں ہے، ولی کے معنی میں ہے، قرآن کی آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ ایمان والوں کے لیے تو بس اللہ اور اس کے رسول اور وہ ایمان والے جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، ان سے ہی محبت کرنے کی اجازت ہے، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ سے، اس کے رسول سے اور ان ایمان والوں سے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہی جماعت
غالب ہونے والوں میں سے۔ تو وہاں پر یہ اعزاز اور یہ ٹائٹل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں آیا، اور آپ نے دعا بھی مانگی وہاں پر کہ اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر، جو اس سے عداوت اور بغض رکھتا ہے تو اس سے عداوت اور بغض رکھ۔ تو بھئی علی کی دوستی اللہ کی دوستی، علی سے دشمنی اللہ کی دشمنی، کون مول لے گا؟ کوئی ہے کہ جو اللہ سے دشمنی مول لے؟ تو حضرت علی کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں تو حضرت علی کے فضائل و مناقب کو دل و جان سے تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت علی کی شان بیان کرتے کرتے ہم حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ گرا دیں، ہم حضرت عمر کا مرتبہ گرا دیں۔ یہ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے آپس میں کیا معاملات ہوئے، کیا مشاجرات ہوئے، یہ اللہ اور ان کے رسول ان کا معاملہ ہے، ہمیں اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن ہمیں یہ ضرور پوچھا جائے گا تمہارے آئیڈیل کون تھے۔ تو یہ صحابہ ہمارے معیار ہیں، ایمان کا معیار ہیں، اسلام کی شان ہیں، اولین مخاطب ہیں۔ ہمیں ان سب سے محبت کرنی ہے۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ یہ اجتماعی ایک فضیلت ہے صحابہ کی۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ انفرادی اور جزوی فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اور اجتماعی اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کسی ایک کی بھی پیروی کر لو، یہ صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ہاں فلاح پا جاؤ گے۔ تو صحابہ معیار زندگی ہیں، معیار ایمان ہیں، اور اس میں پھر مرتبے ہیں۔ تو حضرت علی کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، کیونکہ سادات نسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی چلی ہے، اور یہ وہ سربراہ ہیں کہ جن کی سربراہی میں ایسے لوگ ہیں جو جنت کے مالک ہیں۔ یہ جملہ رہ گیا تھا، سب سے بہترین جملہ۔ یہ وہ سربراہ ہیں گھر کے جن کی سربراہی میں جو لوگ ہیں نا، ماتحت میں جو لوگ ہیں، وہ جنت کے مالک ہیں۔ تو بتائیں مرتبہ کتنا اونچا ہوا۔ سربراہی ہے کس کی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سربراہ ہیں، شوہر ہیں بھائی۔ اور فاطمہ کون ہے؟ خاتون جنت ہے بھائی۔ سرداری ہے کہ نہیں ہے؟ جنت کی مالک ہیں، جنت کی خواتین کی سردار، سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ اور اولاد میں حسن حسین ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار، مالک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور یہ ان کے ابا جان ہیں، یہ ان کے شوہر نامدار ہیں۔ تو ایسی سربراہی جن کے ماتحت میں رہنے والے لوگ جنتوں کے مالک ہیں، تو کیا فضیلت ہوگی، کیا مرتبہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے کہ اگر علی ہمارے درمیان نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ فیصلہ عمر نے غلط کر دیا، جسے حضرت علی نے بعد میں درست کیا، اپنی جو ہے وہ علم کی بنیاد پر۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ ایسے نہیں کہا، علی واقعی میں دروازہ تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ علی قرآن کا علم بھی جانتے تھے اور علم ابجد بھی جانتے تھے، جو علوم اللہ نے اور نازل کی ہیں، تمام علوم پر مکمل مہارت تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم نے حضرت علی کے فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے مناقب کو سامنے رکھتے ہوئے، ان جیسی محبت اپنے دل میں پیدا کرنی ہے۔ صحابہ جیسی محبت ہمارے دل میں بسے گی، رچے گی، تب جا کر ہم عاشق رسول کہلائیں گے، ورنہ عشاقان مصطفیٰ کی لسٹ بنے گی تو ہم پتہ نہیں کدھر ہوں گے، کیونکہ ہمارے کام ایسے ہیں۔ ابھی جیسا کہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے، فروری کی 14 تاریخ کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے ہمارے نوجوان نسل کن کی تقلید کرتے ہیں؟ ہم ہیں تو حضور کے امتی، ہم ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے، لیکن ان موقعوں پر غیروں کے رسم و رواج کو اپنانے کے لیے ان کی اندھی تقلید میں لگ جاتے ہیں۔ نیو ایئر نائٹ آتی ہے، ان کی تقلید کرتے ہیں، ویلنٹائن ڈے آتا ہے، ان کی تقلید کرتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے آتا ہے، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس طرح کے جتنے فادر ڈے، مدر ڈے، چلڈرن ڈے، ٹیچر ڈے، لیبر ڈے، یہ جتنے ڈے ہمیں انہوں نے دیے ہیں، ایسی اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا اسلام ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے پتہ ہی نہیں۔ اور ان میں سب سے بے حیا اور سب سے جو بے شرمی والا ڈے ہے وہ یہ ویلنٹائن ڈے ہے۔ نوجوان نسل کو، مرد اور عورت کو کس بے حیائی اور بے شرمی میں لگانے والا دن ہے یہ۔ محبت کا دن منایا جا رہا ہے، جو آپس میں غیر محرم ہیں، جو آپس میں جن کا پردہ ہے، جن کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے بھئی اپنی آنکھوں کو نیچا کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ لیکن اس ڈے کو منا کر ہم اس قرآن کی آیت کی دھجیاں بھی کر رہے ہیں۔ یقین کرو
قرآن کا حکم ہے، امر کا صیغہ ہی ہے کہ اپنی آنکھیں مومنین اور مومنات نیچے کریں، ہاں غیر محرم پہ نہیں پڑھنی چاہیے. اور اس محبت کے دن کو منانے کے لیے ہم اس قرآن کی آیت کو پیچھے ڈال رہے ہیں کہ نہیں ڈال رہے؟ نبی کی تعلیمات سے رخ موڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ہم نے اس سارے کلچر کو چھوڑنا ہے. اسلامی کلچر میں ہی ہماری اساس ہے، ہماری یعنی کہ شناخت ہے، ہماری جو ہے نا بنیاد اسلامی کلچر ہے، اسلامی تہذیب ہے، خوبصورت مذہب ہے. اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے، عزت کے ساتھ اس کے گھر میں نکاح کا پیغام بھیج دیں. صحابہ کرام کے دور کے اندر وہ فرمایا کرتے نکاح کرنا اتنا آسان جو ایک جمعے کی تیاری ہوتی ہے کہ ایک آدمی جمعے کی تیاری کر کے جمعہ پڑھنے آتا ہے، کیا اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ نہانا دھونا، غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. اتنا آسان تھا ایک نکاح کرنا، آج اتنا ہی مشکل ہو گیا نکاح کرنا. پھر اس طرح کے بے حیائی کے کام آسان ہو جاتے ہیں. 10 روپے کا پھول خریدو، پارک میں چلے جاؤ، کوئی بھی لڑکی نظر آئے اس کو بھائی ویلنٹائن ڈے کا گفٹ دے دو. ہم اپنے کلچر کو نہ چھوڑیں، اسی میں ہی ہماری شناخت ہے، اسی میں ہماری جو ہے نا وہ عزت ہے، شرافت ہے. اسلام کا تشخص اسلامی کلچر کو اپنانے سے ہی پیدا ہوگا. ہاں غیروں کی تقلید میں لگیں گے تو کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا. ان جیسی بے حیائی اور بے شرمی آپ نہیں کر سکتے، میں صحیح بتا رہا ہوں. جو یورپ میں بے شرمی، بے حیائی اور برائی کے کام ہوتے ہیں وہ تو بھائی اب وہ اس سے آگے چلے گئے کہ اب ہم کیا کریں. ہم ابھی ان کی تقلید میں لگیں تو ہم ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو جب آگے نہیں بڑھ سکتے وہ ملنا کچھ ہے نہیں. تھوڑے سے وقت کا جو ہے لذت کے لیے اپنے ایمان کو خطرے پہ ڈال دینا، اپنے جو ہے وہ دین کو خطرے پہ ڈال دینا، اسلامی تشخص کو خطرے میں ڈال دینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات تھوڑی ہے. عقل مند تو وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے. آخرت میں کیا پوچھا جائے گا؟ اللہ کو میں نے کس بات کا جواب دینا ہے؟ اس جوانی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اس صحت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اس ایک روپے کے جو خرچ کر رہے ہیں اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا. قدم اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں. تو بھائی اس سوالوں پر بھی نظر ہو، اس آخرت پر بھی نظر ہو. اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. چند روزہ زندگی گزرے اسلام پر، خاتمہ ہو ایمان پر، نزق عالم جب جاری ہو، زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. نافع ٹی وی، بدل دے زندگی. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.